अस्सलाम वालेकुम। हम नावल स्टार्ट करते हैं हालिंग, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत नावल है। आधी रात को शहजादी ताशा की ख्वाबगाह में मदम बत्तियां जलती दिखाई दे रही थी। वो बिस्तर पे चित लेटी छत को देख रही थी। ज़रा सी आहट पे चौंक चौंक जाती, तकिए तले रखे खंजर तक हाथ जाता, फिर सर झटक देती। दफ्तर में बिस्तर से निकली, बाल बंधे, चमड़े के ऊंचे जूते पहने और सर पे शाल पेटे खिड़की की तरफ आई। बिना आवाज के वो बाहर कूद गई। थोड़ी देर बाद वो अस्तबल से अपना घोड़ा निकाल रही थी। दफ्तर कदमों की चाप सुनाई दी। इसने तेजी से खंजर निकाला और दीवार के साथ जा खड़ी हुई। सांस रोक ली, खंजर तान लिया। अगर हमला आवर इसका ताकुब कर रहा था तो वो तालिया वो उकता के इसे आवाज़ दे रहा था। फातेह की आवाज़ ने एकदम खंजर पे इसकी गिरफ्त ढीली कर दी। वो ओट से बाहर निकली। आप यहाँ कैसे? वो चौखट पे खड़ा था, कुछ फिक्रमंद, कुछ खफा लगता था। आस्तीनें मोड़ रखी थी और अबूर भेंचे हुए थे। क्योंकि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत से सिपाहियों को मामूर कर रखा है। तुम कमरों से निकलोगी तो मुझे खबर हो जाएगी। फिर तारीख अस्तबल पे नज़र डाली। तुम इस वक्त कहाँ जा रही थी? वो मुस्कुरा दी। चलेंगी मेरे साथ? आपकी कॉफ़ी? वही बारिस्ता ने एक दफ़ा फिर काउंटर छोड़ के इसके पास आया और मेज़ पे कॉफ़ी से भरा कप रखते हुए बोला तो तालिया चौंकी। चेहरा मोड़ के इसे देखा, फिर कप को। आपको कुछ और चाहिए मादम? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसने गुमसुम से अंदाज में दाएं बाएं गर्दन हिलाई और बारिस्ता वापस अपनी जगह पे आया तो एक दूसरे वेटर ने इसको खफगी से कहा, हम फ्री कॉफ़ी सिर्फ इस कस्टमर को देते हैं जिसकी सालगिरह होती है। तुमने ख्वाम का इस लड़की को दे दी? इसने कहा था इसकी सालगिरह है। वो मदाफाना अंदाज में बोला। लड़की की मेज़ करीब ही थी। इसने भी सुन लिया। इन दोनों को देखा और फीका सा मुस्कुराई। ये दुरुस्त कह रहा है, आज मेरी सालगिरह है, मेरा इस दुनिया में आने वाला दिन। और फिर से गर्दन मोड़ ली। वो दूसरा वेटर अजीब सी नज़रों से इस लड़की के हाथों को देख रहा था। इसकी उंगलियों पे वाज़िया तौर पर खून लगा हुआ नजर आता था। ताज़ा खून जो अब खुश्क हो चुका था। वो खून ही था, रंग नहीं। वो अब भी अपने हाथों को देख रही थी। इसका ज़हन दोबारा से पीछे इस रात तक जाने लगा जब वो दोनों एक दफ़ा फिर इसी किले की तरफ चले आए थे। फातिह इतना लंबा सफ़र ख्वामख्वाह करने पर नाखुश था, लेकिन शहजादी की बात मानने के सिवा चारा ना था। किले के सेन में जली बुझी लकड़ियों का ढेर वैसे ही पड़ा था। वो दोनों इन सर्द लकड़ियों के पास आमने सामने बैठे थे। तुम आज के वाक़े से डर गई हो? वो इसको बगौर देखते हुए पूछने लगा। तालिया ने पलकें उठाई। तालिया मरने से नहीं डरती। फिर किस चीज़ का खौफ तालिया को सोने नहीं दे रहा था? अगर वो तीर मेरे बजाय आपको लग जाता तो मैं क्या करती? फातिह ने चेहरा ताज्जुब से पीछे किया, फिर हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम मेरे लिए फिक्रमंद थी। मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ तालिया। मैंने आपको जादुई सुई से मार दिया था। क्या मैं वाकई इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? वो एकदम रूहानसी हो गई। ओहो, ये किताब सच नहीं बोल रही। मुझे इस दुनिया से बहुत खौफ आने लगा है। मैं वापस जाना चाहती हूँ, किसी भी बड़े नुकसान से पहले। प्लीज़ फातिह, मैंने वादा किया, हम वापस ज़रूर जाएंगे। वो इसे नरमी से यकीन दिला रहा था। अंधेर सेन में दोनों आज भी इसी तरह बैठे थे, लेकिन आज दरमियान में आग का अलाव ना था, ना हिद्दत थी, ना रोशनी, सिर्फ सर्द सा अंधेरा था। अब मुझे उम्मीद मिली है कि मैं और आप कभी एक हो सकेंगे। मैं अब आप इसको खोना नहीं चाहती। हमारे एक होने से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस क्रेजी दुनिया से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं? फिर कदरे शक से इसे देखा। क्या आप वाकई मेरे साथ रहना चाहते हैं? वो पूरे दिल से मुस्कुराया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ रहो। क्योंकि क्योंकि मुझे आपकी और आपको मेरी ज़रूरत है। इसे कुछ याद आया। हाँ, और मैं अब तालिया मुराद के बगैर अपने मुस्तकबिल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अंधेर सेन में बैठा फातिह बताने लगा। ऊपर आसमान पे तारे और चांद सब इकट्ठे होकर दिलचस्पी से ये मंजर देखने लगे थे। मुझे तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब मैं सब भूल चुका था और तुम सिर्फ मेरी चीफ ऑफ स्टाफ थी, तब भी तुम्हारे बगैर ज़िंदगी मुश्किल लगती थी। और अब तो सब याद आ चुका है। मसलन क्या? अंधेरे के बावजूद इसकी आंखें बिना किसी भी दिक्कत के फातिह का चेहरा देख सकती थी। मसलन ये कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद है। ज़माना जो भी हो, ज़मीन जैसी भी हो, फातिह रामज़ल तालिया मुराद के बगैर नामुमकिन है। जो तुम मेरे लिए हो तालिया, वो मेरे लिए कभी कोई नहीं बन सका। जो जगह तुम्हारी है मेरे दिल में, वो कभी किसी की नहीं हो सकी। मैं तुम्हारे लिए जो वो महसूस करता हूँ वो। शहजादी ने नागवारी से अबरू उठाए। सिर्फ फोर्डनेस? आपको अपने एहसासात बस यही लगते हैं? शायद आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद, वरना आपको अपने एहसासात के दुरुस्त नाम मालूम होते। इसने मुस्कुरा के तालिया को देखा। यानी आपको मोहब्बत हुई है शहजादी? जी, मुझे हुई है, और मैं इतनी बहादुर हूँ कि सरेआम इतराफ़ कर सकती हूँ। वो उठ खड़ी हुई तो फातिह ने गर्दन उठा के इसे देखा। जानता हूँ। वो चौंकी, रंग बदला। पूछना चाहती थी कि क्या बात, कैसी बात, लेकिन लबों से बस यही फिसला। कब से? तकरीबन 557 बरस से। चंद लम्हे के लिए वो सांस नहीं ले सकी। वो हमेशा से जानता था कि वो इसके लिए क्या महसूस करती है। ऐसे शख्स को वो क्या कहे, जालिम? या अगर आपको लगता है कि आप मेरे लिए सिर्फ फॉन्डनेस महसूस करते हैं तो आप खुद अपने आप को भी नहीं जानते। वान फातिह तुम के पीछे से बोली तो इसने शाने उचका दिया। वो झुक के लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था।
غالباً اسے آگ جلانی تھی۔ آپ واپس جا کے بدل تو نہیں جائیں گے؟ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں سب کچھ پھر سے بھول جاؤں گا؟ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کچھ بھول گیا تو ہم واپس اسکوائر ون پہ کھڑے ہوں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش ایڈم یہ سب بھول جائے۔ اس نے سب سے زیادہ تکلیف سہی ہے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا آگ جلا رہا تھا۔ پہلے چنگاریاں جلی، پھر یکا یک شعلہ بھڑک اٹھا۔ فاتح نے مسکرا کے پیچھے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے چونک کے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس سے وہ دیوار پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعجب سے اٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی تقدیر پوری کر رہی ہوں۔ فاتح نے ایک جلتی لکڑی الاؤ سے نکالی، اسے بلند کیے تالیہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ دیوار کو شعلوں نے مزید روشن کر دیا۔ تالیہ کے ہاتھ میں ایک موٹی نوکیلی سوئی تھی جس سے وہ دیوار پہ کھرچ کھرچ کے لکھتی جا رہی تھی۔ تاشا، جو شہزادیوں جیسی تھی، جس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے ملاقہ کے لوگوں کی خدمت کی تھی پورے دل سے۔ اس نے دشمنی مول لی سلطان سے اور دوست بنائے عام لوگوں میں، اور بالآخر اس نے خود کو بھی آزاد کر دیا، ناکردہ گناہوں کے بوجھ سے، ماضی کے غم سے۔ وہ اس حال میں گئی اس دنیا سے کہ وہ تیار تھی ہر الزام کا مقابلہ کرنے کے لیے، بہادری سے۔ نظم مکمل کر کے اس نے سوئی نیچے کی اور پلٹی۔ کیا یہ عمارت ہمارے زمانے تک محفوظ رہے گی اور یہ نظم بھی؟ فاتح کی محتاط نظریں اس سوئی پہ جمی تھیں۔ نہیں، میں نے صرف اسے خواب میں دیکھا تھا۔ ایسی کوئی عمارت ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ غالباً پرتگالیوں نے اسے بھی جلا دیا تھا، اور آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو اس سوئی سے نہیں ماروں گی۔ آخر میں جل کے بولی، میں نے بطور باس تم سے کافی سخت کام لیے ہیں، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ وہ چوکنا سا کہہ رہا تھا۔ اف فاتح، یہ محض موٹی کڑھائی کی سوئی ہے، میں اسے ابھی آگ میں پھینکتی ہوں۔ وہ واقعی آگے آئی، اس سوئی کو جلتے الاؤ میں پھینک دیا۔ مان فاتح نے گہری سانس خارج کی۔ آر یو شیور تمہارے پاس ایسی کوئی دوسری سوئی نہیں ہے؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ورنہ کیا معلوم میرے پاس ایسی کئی سوئیاں پڑی ہوں۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، اب مجھے تم سے خوف آنے لگا ہے۔ وہ سر جھٹک کے کہتا آگے بڑھ گیا تو وہ ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ اگلا سارا دن خاموشی سے کٹا۔ لگتا تھا محل پہ موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب چپ چاپ اپنے کاموں میں لگے تھے۔ اگلے روز مراد راجہ اور مرحوم سلطان کے بیٹوں نے بغاوت کرنی تھی۔ یہ وہ بغاوت تھی جو مراد راجہ بہت عرصے سے تیار کر رہا تھا، اور اب بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی تھی۔ تالیہ کو حکم تھا کہ وہ تہہ خانے کی کال کوٹری میں ایڈم کے ساتھ رہے گی، اس لیے وہ سرے شام ہی وہاں چلی گئی تھی۔ وسط کمرے میں انگارے دہک رہے تھے اور کڑھائی پہ موجود مایا ابل رہا تھا۔ وہ ڈوئی ہلاتی، خلا میں دیکھتی، کسی سوچ میں گم تھی۔ کھلے بال شانوں میں گر رہے تھے اور کان پہ ایک سوکھا پھول لٹکا تھا۔ ایڈم کمرے کے دوسرے کونے میں دیوار کے ساتھ فرش پہ بیٹھا تھا، گھٹنوں پہ کتاب رکھی تھی جس کو وہ دیے کی مدھم روشنی میں پڑھ رہا تھا۔ گاہے بگاہے نظر اٹھا کے اسے بھی دیکھتا، جو کسی خیال میں غرق نظر آتی تھی۔ آپ اداس کیوں ہیں؟ اب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ تالیہ نے نظروں کا رخ اس کی طرف موڑا، پھر ڈوئی رکھی اور دونوں ہتھیلیوں پر تھوڑی گرا دی۔ اور اگر پھر سے وہ سب کچھ بھول گئے؟ اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تسلی دینے لگا۔ کیا میں غلطی سے ان کو سوئی چبو کے مار سکتی ہوں؟ چیتالیہ، ایڈم نے افسوس سے کہتے ہوئے کتاب رکھی اور لاٹھی کے سہارے اٹھا، پھر لنگڑا کے چلتا اس کے سامنے آئے بیٹھا۔ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر کوئی مر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اس نے دہل کے ایڈم کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے، تمہاری دوا بالکل تیار۔ لیٹس فیس اٹ، وہ سنجیدگی سے بولا، ضروری نہیں ہے کہ دوا اثر کرے۔ اگر یہ ٹھیک نہ بنی یا اگر اس نے الٹا اثر کر دیا تو میں مر بھی سکتا ہوں۔ میں ہماری کہانی کا بیکار کردار ہوں جس کی سٹوری ختم ہو چکی ہے۔ میرے کردار کے کرنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا، اس لیے اگر کوئی خطرے میں ہے تو وہ میں ہوں، وان فاتح یا آپ نہیں۔ ایڈم، ہماری زندگی کوئی کتاب نہیں ہے اور تمہارے پاس اب بھی کرنے کے لیے بہت کچھ پڑا ہے۔ وہ تکلیف سے مسکرایا۔ بس یہی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ میرے بغیر اکیلے ہوں گے۔ میں ان کی ساری زندگی کی کمائی ہوں۔ تم ان کے پاس ضرور جاؤ گے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کیا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں گی؟ وہ آگے کو جھکا اور سادگی سے پوچھا۔ تالیہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ میرے ماں باپ کا خیال رکھیں گی؟ ان کو کبھی کسی معاملے میں مشکل نہیں پیش آئے گی، آئی پرامس۔ میں مالی معاملات کی بات نہیں کر رہا، وہ آزردگی سے بولا۔ جب بچے پاس ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں۔ اگر میں نہ رہا ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے کوئی بات کرنے والا موجود ہو۔ آپ بس اتنا کی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ ان کے لیے وقت نکالتی رہیں گی۔ وقت وہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ تالیہ نے سر ہلایا۔ سارے چکر اسی وقت کے ہی تو ہیں۔ دروازے پہ 8 ہوئی تو وہ دونوں چونک کے مڑے۔ فاتح اندر داخل ہو رہا تھا۔ تالیہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آج تو بغاوت کی رات ہے، ایسے میں بندھارا کا مشیر یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ میری لڑائی نہیں ہے، وہ شانے اچکا کے کہتا ان کے قریب آیا، تیسری چوکی کھینچی اور باری باری ان کو دیکھنے لگا۔ دوا تیار ہو گئی؟
صبح سے پہلے ہو جائے گی، یہ کافی تھکا دینے والا عمل ہے۔ دالیہ نے ڈوئی پھر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ فاتح نے ایک نظر ایڈم کو دیکھا، پھر تسلی دی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے کہا نا میں تمہیں واپس ضرور لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے مجھے تب بھی آپ سے گلہ نہیں ہوگا۔ فاتح نے سوالیہ نظروں سے تالیہ کو دیکھا اور ابرو اچکائے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ایڈم کو یقین نہیں ہے کہ دوا اثر کرے گی۔ دوا ضرور اثر کرے گی ایڈم، اور اگر کچھ غلط ہو گیا یا ہمارا پلان فیل ہو گیا، کبھی کبھی سوچتا ہوں مجھے یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ متذبذب سا دھواں اڑاتی کڑاہی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے حرف بحرف ترکیب پہ عمل کیا ہے؟ جی، لیکن پھر کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اپنا یہ مایوس چہرہ درست کرو، دوا تیار کرو۔ مگر فاتح کیا معلوم دوا کی ترکیب غلط ہو یا کچھ اور، شاید ایڈم کو یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ بھی متذبذب ہو گئی، مگر وان فاتح نے سختی سے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرایا۔ یہ ایڈم کا آخری آپشن ہے، اس کو شکوک میں مت ڈالو۔ ایڈم نے سر ہلا دیا اور تہہ خانے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کڑاہی سے نکلتے دھوئیں کے مرگولے اوپر اٹھ اٹھ کے فضا میں گم ہونے لگے۔ اب ہم ساری رات کیا کریں گے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ صبح کا انتظار، ایک روشن صبح کا۔ فاتح اوپر چھت پہ بنے روشن دان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ فی الوقت سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ جس وقت مراد راجہ کے سپاہی مرسل شاہ کے محل کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور مرسل کو نیند سے اٹھا کے زنجیروں میں جکڑے قید خانے میں بند کر رہے تھے، اس کوٹری میں جلتا الاؤ بجھ چکا تھا۔ کڑاہی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سارا مایہ سوکھ کے ایک سفید سفوف میں بدل چکا تھا، مٹھی بھر سفوف۔ ایڈم بن محمد اب اس سفوف کو پانی کے گھونٹوں کے ساتھ نگل رہا تھا۔ سفوف ختم ہوا تو اس نے جام رکھا اور گہری سانس لے کر ان دونوں کو دیکھا جو سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے۔ ترکیب کے مطابق دوا کھا کے مجھے سو جانا چاہیے۔ جب میں اٹھوں گا تو بالکل تندرست ہو چکا ہوں گا۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، مجھے ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ تالیہ امید اور فکرمندی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دوبارہ ایڈم کو دیکھ پائے گی، وہ بھی تندرست حالت میں؟ اس کا جواب صرف وقت کے پاس تھا۔ سلطنت ملاکہ پہ آج صبح کا سورج بہت سی تبدیلیاں لیے طلوع ہوا۔ مرسل شاہ قیدی بن چکا تھا۔ ملکہ یان سوفے ایک روز پہلے ہی محل سے فرار ہو چکی تھی۔ گزشتہ سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہو چکے تھے اور مراد راجہ ان کا بندھارا تھا۔ بنگاریہ ملایوں کے مطابق یہ باغی شہزادے چند ہفتے ہی حکومت کر سکے تھے۔ مراد نے ان کی فوج کو استعمال کیا، ان کے ذریعے مرسل کو ہٹایا اور چند ہفتے بعد ان شہزادوں کا پتہ بھی صاف کیا اور خود سلطان بن بیٹھا۔ مگر ابھی یہ سب ہونے میں کافی وقت تھا، اس لیے فی الحال وہ صرف بندھارا تھا اور درست موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ مرسل کو اس نے اپنے محل کے قید خانے میں ڈالا تھا اور سپاہیوں کی بھاری نفری اس پہرے کے لیے تعینات کر رکھی تھی۔ اس تنگ و تاریک کال کوٹری میں قید مرسل شاہ کی حالت عجیب تھی۔ رات اس کو نیند سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک شب خوابی کے پاجامے قمیض میں ملبوس تھا۔ بال بکھرے تھے اور دیوار کے قریب سکڑا بیٹھا تھا۔ یہ وہی قید خانہ تھا جہاں ایک زمانے میں ایڈم بن محمد کو قید کیا گیا تھا۔ خیر، وقت کی بات تھی۔ مرسل ناخن چباتے ہوئے فرج کو دیکھ رہا تھا جب اسے احساس ہوا سامنے کوئی کھڑا ہے۔ چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا سلاخوں کے پار مراد راجہ کھڑا تھا۔ اٹھی گردن، لبوں پہ تمسخرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں پہ تپش۔ مراد کی شاہی پوشاک اور ماتھے کی پٹی سے لٹکتی سنہری زنجیریں بتاتی تھیں کہ وہ نئے سلطان کا بھی منظور نظر ہے۔ مراد راجہ، وہ غصے سے اٹھا اور سلاخوں کی طرف آیا، پھر انہیں پکڑ کے جھٹکا دیا اور مراد کو گھورا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے تمہیں دوست سمجھا تھا۔ اب بھی بہت لوگ مجھے دوست سمجھتے ہیں، خدا معلوم ان کا انجام کیا ہوگا۔ مراد نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے نکالو مراد۔ وہ سلاخوں کو پکڑے غصے اور بے چینی سے بولا تو مراد نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جانتے ہو تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کیونکہ تم نے ہمیں بتانا ہے کہ یان سوفو کہاں ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ عورت کہاں ہے، وہ ضد ہو کے بولا۔ بکھرے بال، بے ترتیب حلیے والا مرسل سلاخیں پکڑے کھڑا عجیب بے بس سا لگتا تھا۔ یان سوفو کو بغاوت سے پہلے تم نے کہاں بھیجا ہے؟ وہ ابھی تک ہمارے ہاتھ کیوں نہیں لگی؟ میں نے اسے کہیں نہیں بھیجا، مجھے نہیں معلوم۔ مرسل غصے سے کف اڑاتا اب زور زور سے مراد کو لان تان کرنے لگا تھا۔ مراد سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یان سوفو کی تلاش میں پوری سلطنت میں سپاہیوں کو دوڑایا گیا ہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شاید مرسل نے اسے چین بھیج دیا ہے۔ عارف کہتے ہوئے اس کے ساتھ قید خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مراد نے سوچتے ہوئے انکارہ بھرا، مرسل نے اسے بھیجا ہے۔ یعنی مرسل کو بغاوت کا علم تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ خود کیوں نہیں بھاگا؟ مراد نے نفی میں سر ہلایا۔ یان سوفو کو کسی اور نے بھیجا ہے، اسے بغاوت کی مخبری ہو گئی تھی، وہ مرسل کو چھوڑ کے پہلے ہی نکل گئی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ یان سوفو ملکہ تھی، اس نے بغاوت کو بروقت کچلنے کی بجائے بھاگ جانے کو ترجیح کیوں دی؟ عارف نے پوچھا تو آواز میں حیرت تھی۔ اسے مرسل کی طاقت پہ بھروسہ نہ رہا تھا، شاید اس نے ہماری بغاوت کو اس کے اصل قد سے بڑا سمجھا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ دونوں اب محل کی راہداری میں آگے تھے۔ اونچی کھڑکیوں سے روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی۔ مراد کمر پہ ہاتھ باندھے آگے چل رہا تھا۔
اور عارف پیچھے دفتن عارف اس کے برابر آیا، سرگوشی میں بولا، آدم نے آج صبح دوائی کھا لی ہے راجا؟ مراد نے چونک اسے دیکھا، اس کی حالت کیسی ہے؟ میں صبح اس کے کمرے میں گیا تو وہ بخار میں پھنک رہا تھا۔ اور عارف خاموش ہوا تو مراد نے تیزی سے کہا، کیا عارف، اس کے ہاتھ خراب ہونے لگے ہیں؟ مراد نے سینے میں قید سانس آزاد کی اور سختی سے آنکھیں میچیں، یعنی وہ کوڑ سے مرے گا۔ اس ترکیب کے مضر اثرات میں کوڑ کا مرض شامل تھا، تیزی سے پھیلتا کوڑ جو اس کی جان لے لے گا۔ راہداریوں میں ایک دم ویرانی سمٹ آئی، کھڑکی سے اندر آتی چیونٹیوں کی قطار سہم کے دونوں کی گفتگو سننے لگی۔ مشلوں نے اپنے شعلے افسوس سے نیچے کر لیے اور ہوا اپنا سانس روکے ساخت ہو گئی۔ کتنی دیر لگے گی اس کو مرنے میں راجا؟ آج رات تک کوڑ اس کے سارے جسم پہ پھیل جائے گا، وہ کل کا سورج نکلنے سے پہلے مر جائے گا۔ مراد کا چہرہ سرد و سپاٹ تھا۔ شہزادی تائشہ کو آپ کیا کہیں گے؟ اور وہ بہت واویلا کریں گے؟ عارف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے عارف، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مراد نے ابرو اٹھائے اور مسکرا کے اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی چمک عارف کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ریڈی اسٹیڈی گو۔ اپنی خوابگاہ میں سنگار میز کے آئینے کے سامنے تالیہ بیٹھی تھی، کنیز اس کے بال بنا رہی تھی جب اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، پھر کنکھاری اور پیچھے کھڑی کنیزوں کو حکم جاری کیا، آدم اب تک بیدار ہو چکا ہوگا، باغ سے تازہ پھول توڑ کے لاؤ، ہر رنگ کے پھول، ہر خوشبو کے پھول، میں اس کے لیے گلدستہ خود بناؤں گی۔ اس کے انداز میں محبت ہی جب تک کنیز نے اس کے بالوں میں سنہری کلپ لگایا اور ہار کا کنڈا اس کی گردن کے پیچھے بند کیا۔ غلام اور کنیزیں پیچھے رکھی میز پر پھولوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ بہت خوب، ہمیں آدم کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے۔ ہلکے نیلے کامدار باجوک رنگ میں ملبوس، کان میں ایک پھول لٹکائے کھڑی شہزادی اب مسکرا کے ٹہنیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ اس نے خود گلدستہ بنایا، اسے باندھا اور کنیزوں کی میت میں کمرے سے نکلی۔ باغیچہ پار کیا تو دور دور تک پھیلے غلاموں اور خادموں نے دیکھا کہ شہزادی کتب خانے کی طرف جا رہی ہے، جہاں شاہی مورخ بیمار پڑا۔ اتنا تو سب جان چکے تھے کہ اس کا علاج شہزادی خود کروا رہی ہے، اور شہزادی کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج وہ تندرست ہونے والا ہے۔ ایڈم کنکار کے تالیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، دوسرے ہاتھ میں گلدستہ تھا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا، اندر بستر نفاس سے بنا دکھائی دے رہا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور کمرہ خالی تھا۔ بستر سے یوں لگتا تھا یہاں رات کوئی سویا ہی نہیں ہے۔ ایڈم کی بے ساخی البتہ پلنگ کے ساتھ زمین پہ گری تھی، تالیہ کے ابرو اچنبے سے اکٹھے ہوئے۔ ایڈم کہاں ہو؟ وہ تیزی سے اندر آئی، کمرے کے ہر کونے میں دیکھا، بستر کے نیچے، الماری کے اندر، کھڑکی سے باہر ایڈم کہیں نہیں تھا۔ مجھے آدم بن محمد ہر حال میں چاہیے، اس کو ڈھونڈ کے لا کر دو مجھے ابھی۔ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی، غصے سے، پریشانی سے، اور وہ پہرے داروں کو چلا چلا کے کہہ رہی تھی۔ گلدستہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر چکا تھا، مگر کسی کو نہیں معلوم تھا وہ کہاں تھا۔ اسے رات کمرے میں آتے سب نے دیکھا تھا، نکلتے نہیں۔ سپاہیوں کی دوڑیں لگ گئیں، سارے میں افراتفری مچ گئی، مگر ایڈم بن محمد کا سراغ کہیں نہیں ملا۔ وہ بندھارا کے محل سے دور ایک عمارت تھی جسے خطرناک قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک تنہا تنگ و تاریک کوٹری تھی، 3 طرف دیواریں اور ایک طرف سلاخوں والا دروازہ۔ مراد اس کوٹری کے باہر کھڑا تھا، عارف بھی ہمراہ تھا، اور دونوں کی نظریں کوٹری کے فرش پہ لیٹے ایڈم پہ جمی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بازو پہلو پہ گرے تھے، بایاں ہاتھ سیاہی مائل ہو رہا تھا جیسے گل سڑ گئی ہو۔ کوٹری کے باہر ایک ہی مشل روشن تھی، مدھم روشنی میں بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ گلنے سڑنے کا عمل اس کے بائیں ہاتھ سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچ گیا تھا۔ کرتے کے گلے سے جھانکتے کوڑ سے اس کا چہرہ ابھی محفوظ تھا، اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، یہ غنودگی میں ہے، ابھی جاگا تھا پھر غش کھا گیا۔ عارف مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ مراد آگے آیا، سلاخوں کے پار پیچھے چت لیٹے ایڈم کو غور سے دیکھا۔ آدم! اس کی آنکھیں کھلیں، چند لمحے وہ چھت کو دیکھتا رہا، پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا جیسے خواب میں ہو انسان لمبی نیند سے اٹھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، پھر گردن جھکا کے خود کو دیکھا، بائیں بازو پہ نظر پڑی تو آنکھیں خوف سے پھیلی، بے یقینی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور مراد راجہ پہ نظر ٹھہری۔ مراد نے محسوس کیا وہ مسلسل بایاں بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا بایاں بازو بے جان سا لگتا تھا، وہ پہلو میں زمین پہ گرا تھا۔ ایڈم بن محمد نے بے بسی سے مراد کو دیکھا۔ میرا بازو، اس میں درد بھی نہیں ہو رہا، مجھے یہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ مراد راجہ، اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ مجھے افسوس ہے آدم، مراد نے بنا تاثر کے محض اتنا کہا۔ ایڈم نے دوسرے ہاتھ کے زور پہ اٹھنے کی کوشش کی، مگر یوں معلوم ہوتا تھا گویا اس میں اب اٹھنے کی طاقت نہ تھی۔ میں نے دوا بالکل ٹھیک بنائی تھی، مگر کیا ترکیب غلط تھی؟ ساتھ ہی بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں راجہ، آپ مجھے غلط ترکیب نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا نا مجھے افسوس ہے۔
آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی مراد پہ ٹھہری بے یقین آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ تم اس بات پہ قناعت کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہ تمہارے مقدر میں بس اتنا ہی تھا؟ تم عام سے نوجوان تھے، تمہارے مقدر نے تمہیں مہینوں تک محل میں رہنے دیا، عمرہ وزراء اور سلطان کے ساتھ وقت گزارنے دیا۔ تمہاری لکھی کتاب صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، اس سے زیادہ تم اپنے مقدر سے کیا چاہتے ہو؟ راجا وہ اسے دیکھ کے رہ گیا۔ میرے ماں باپ، وہ بوڑھے ہیں، وہ اکیلے ہیں، تم اتنے برس ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کی، وہ اپنے مقدر سے اس سے بڑھ کے کیا چاہتے ہیں؟ مراد راجا نے ساتھ ہی حیرت سے شانے بھی اچکا دیے۔ راجا خدا کے لیے مجھے ٹھیک کریں، کوئی دوا، کوئی جادو، کچھ تو ہوگا۔ مگر مراد کمر پہ ہاتھ باندھے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بے قراری سے پیچھے سے چلایا۔ مجھے چیتالیہ سے ملنا ہے، ان کو میری خبر کر دیں، ان سے کہیں مجھے ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جائیں۔ مجھے چیتالیہ سے ملنا ہے، ان کو میری خبر کر دیں۔ وہ پھر بولا۔ وہ خود کو گھسیٹ کے سلاخوں کے قریب لانے لگا۔ مراد انسنی کیے آگے بڑھ رہا تھا جب ایڈم نے وہاں کھڑے عارف سے التجا کی، تم مجھے قلم کاغذ لا دو، میرا پیغام ان تک پہنچا دو۔ پھر آواز دھیمی کی، وہ تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیں گی، مال، سونا، جو تم کہو۔ عارف نے استہزائیہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ تم مجھے اپنے اس راجا سے بددیانتی کرنے کا لالچ دے رہے ہو جو سلطان بننے والا ہے؟ مراد نے پلٹ کے ایڈم کو دیکھا جو سلاخیں پکڑے بے بسی سے عارف کی منت کر رہا تھا۔ یہ چند دن کا مہمان ہے عارف، اسے خط لکھنے دو، اور اسے اشارہ کیا۔ عارف نے استجاب سے ابرو اکٹھے کیے، مگر راجا کا حکم حتمی تھا۔ اس نے بس ایک برہم نظر ایڈم پہ ڈالی اور راجا کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ایڈم سلاخوں سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کو قلم کاغذ دینا دانشمندی ہوگی راجا، عارف ناخوش لگتا تھا۔ وہ جو لکھے اس کو میرے پاس لانا، ہم اس کی لکھائی کی نقل تیار کر کے اپنی مرضی کا خط شہزادی کو دے سکتے ہیں۔ اس کی لکھائی تو بنگاریہ ملایوں سے بھی مل جائے گی، مگر اس کتاب میں ذاتی نوعیت کی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی لقب، کوئی فقرہ جو صرف شہزادی جانتی ہو، ورنہ وہ کیسے یقین کرے گی کہ یہ خط آدم کا ہے؟ وہ زینے چڑھتے آہستہ سے کہہ رہا تھا، اور ہاں، اس کی خوراک بند کر دو، صرف پانی دو، پانی اس کا مرض بگاڑے گا، اور میں اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ عارف اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں اب قید خانے سے دور نکل آئے تھے۔ بندھارا کے محل کے باغیچے میں تالیہ مراد اس وقت اضطرابی حالت میں ٹہلتی نظر آ رہی تھی، انگلیاں مروڑتی، دائیں سے بائیں چکر کاٹتی ہوئے دانتوں سے نچلا لب زخمی کیے جا رہی تھی۔ پس منظر میں قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے کنیزیں اور غلام دکھائی دے رہے تھے جو سہمے کھڑے تھے۔ صبح سے شہزادی چیخ رہی تھی وہ نشانے پہ تھے۔ دفتر روش پہ دور سے آتا عارف دکھائی دیا تو ایک کنیز نے کنگھار کے اسے اطلاع دی۔ وہ چونکی اور اس کی طرف پلٹی، پھر ماتھے پہ بل ڈالے عارف کو آواز دی۔ وہ فوراً اس کی طرف آیا۔ تم صبح سے کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کا زنبق کا دامن کو گویا چھوٹ گیا تو غصے میں زور سے بولی تو عارف نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا شہزادی؟ آدم کہاں ہے؟ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی۔ آج صبح تک تو یہیں تھا، اب کہاں گیا؟ کتب خانے میں نہیں ہے کیا؟ وہ چونکی۔ صبح تم نے اسے صبح دیکھا تھا؟ جی شہزادی، وہ مراد راجا کی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا، عارف نے بظاہر یاد کر کے بتایا۔ اس کے کندھے پہ ایک تھیلا بھی تھا۔ وہ ٹھیک تھا؟ تالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ جی وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ اس نے گزشتہ رات وہ دوا پی لی تھی، اس نے مجھے خود بتایا تھا۔ ظاہر ہے اس نے ٹھیک ہونا ہی تھا۔ عارف کے الفاظ پہ پیچھے کھڑے غلاموں خادموں میں پرجوش سرگوشیوں کے تبادلے ہوئے۔ خود تالیہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے گہری سانس لی تو وہ تندرست نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا۔ چہرے کے تاثرات ذرا بہتر ہوئے، مگر پھر وہ دوبارہ سے فکر مند ہوئی۔ وہ صبح بابا سے ملا، پھر کہاں گیا؟ مجھے نہیں معلوم شہزادی، میں تو سیدھا سلطنت محل چلا گیا تھا۔ آپ راجا سے معلوم کر لیں، وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ اوہ اچھا۔ وہ اب اطمینان سے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، چہرے کی رنگت بحال ہو چکی تھی۔ میں جاؤں شہزادی؟ ہاں۔ نہیں ٹھہرو، بابا کہاں ہیں؟ وہ سلطنت محل میں عشاء کے بعد آئیں گے، آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو وہیں لے چلتا ہوں۔ نہیں، میں ان کا انتظار کر لوں گی۔ پھر وہ بڑبڑائی۔ وہ ٹھیک تھا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا ہاتھ ہنوز دل کے مقام پہ تھا۔ وہ خود سے بڑبڑاتی پلٹ رہی تھی۔ عارف نے اسے جاتے دیکھا اور سوچا سب منصوبے کے مطابق جا رہا ہے، ساری اداکاری، سارے کرتب سب درست تھے۔ بہت جلد اس کی دوسری دنیا کے لوگوں سے جان چھوٹنے والی تھی۔ اس کے بعد صرف وہ ہوگا مراد راجا کا دایاں ہاتھ۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، پھر چونکا۔ اسے فوراً واپس جا کے مراد کو اس سارے واقعے کی اطلاع کرنی تھی۔ جب عارف واپس قید خانے میں آیا، ایڈم دیوار سے ٹیک لگائے یوں بیٹھا تھا کہ قلم ساتھ پڑا تھا، گھٹنوں پہ رکھا کاغذ ہنوز کورا تھا۔ وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ سیاہی اب اس کے آدھے چہرے تک پھیل چکی تھی۔ عارف کی نظریں اس کے دوسرے بازو تک گئیں۔ سیاہی نے اس کو بھی ڈھانک رکھا تھا۔ قید خانے سے جلد کے گلنے سڑنے کی بدبو الگ اٹھ رہی تھی۔ عارف نے ناک پہ رومال رکھا اور اس کے قریب آیا۔ پیچھے ایک سپاہی پہرے پہ کھڑا تھا، اس نے بھی ناک کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آدم، ناگواری سے اس کو آواز دی۔ ایڈم نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔
میں نہیں لکھ سکا کچھ۔ اس کی آواز مدن تھی۔ دیکھو چند الفاظ لکھ لو، خدا کے لیے میرا ہاتھ نہیں چل رہا۔ راجا کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا، بے بسی تھی۔ عارف پریشانی سے مڑا اور سپاہی کو مخاطب کیا، اسے کچھ کھانے کے لیے دو تاکہ اس کی توانائی بحال ہو۔ راجا نے تو منع کیا، اسے پانی کے سوا کچھ نہیں دینا، یہ صبح تک ویسے ہی مر جائے گا، مجھے اس سے یہ خط لکھوانا ہے۔ وہ ضد ہو کے بولا، مگر سپاہی نے گردن ہلا دی۔ راجا نے جو فرض مجھے سونپا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، راجا کو بلاؤ، ان سے کہو جلدی آئیں، اس نوجوان کا آخری وقت ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا، پھر ایڈم کو پکارا، کیا تم چند سطور بھی نہیں لکھ سکتے؟ راجا کو بلاؤ، وہ خلا میں دیکھ رہا تھا۔ سپاہی ناک پہ ہاتھ رکھ کے فوراً سے باہر نکل گیا۔ جس وقت مراد راجا عجلت میں قید خانے میں پہنچا، عارف سر جھکائے سامنے ایک چوکی پہ بیٹھا تھا۔ اس کے مقابل سلاخوں کے پار ایڈم اسی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی ساری جلد اب گلی سڑی نظر آتی تھی، سوائے چند دھبوں کے سارا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، بس آنکھیں پہچانی جاتی تھیں۔ مراد نے ہوں ہوں کہتے ہوئے ہاتھ ناک پہ رکھا اور برہم نظروں سے ایڈم کو دیکھا۔ اس نے خط نہیں لکھا؟ راجا اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ اس میں لکھنے کی توانائی آئے۔ مراد راجا کوڑ زدہ قیدی بولا تو عارف خاموش ہو گیا۔ مجھے درد نہیں ہو رہا، آپ نے مجھ سے میرے سارے درد چھین لیے ہیں راجا۔ مراد خاموشی سے اسے دیکھے گیا، ماتھے پہ بل تھے۔ مجھے یہ فیصلہ مشکل لگتا تھا چیتالیہ کو چھوڑنا، مگر آپ نے اسے میرے لیے آسان بنا دیا۔ وہ توڑ توڑ کے الفاظ ادا کر رہا تھا، نظریں در و دیوار پر جمی تھی۔ حالانکہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا، پھر بھی آپ چیتالیہ سے کہنا کہ میں ان سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ایڈم بن محمد اب کبھی تالیہ اور فاتح کے درمیان آنے کا نہیں سوچے گا۔ مجھے اب چیتالیہ کے لیے جینے کی خواہش بھی نہیں رہی۔ میں سن رہا ہوں۔ مراد سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری جتنی زندگی باقی ہے میں وہ اپنے لیے جیوں گا، جہاں بھی جیسے بھی، اب میں پرسکون ہوں۔ مگر اس نے نظریں مراد کی طرف پھیری۔ میں ایک عام انسان تھا، مجھے عام موت نہیں چاہیے تھی۔ میں اپنی موت کو آپ کے لیے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکا سا کھانسا۔ مراد اتنی دور سے اس نیم اندھیر ماحول میں بھی دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کے سیاہ گلی سڑی جلد کی تہہ میں جذب ہو رہے تھے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اچھے والد نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سے ویسی محبت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا، ان کو دوسروں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی ڈھال بن جانا۔ آپ کو بس اتنا کرنا تھا، اتنی سازشوں کی ضرورت نہ تھی۔ عارف ناک پہ رومال رکھے خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ مراد کے چہرے پہ البتہ کوئی تاثر نہ تھا۔ آپ کے پاس اب بھی موقع ہے، چیتالیہ سے ویسے پیار کر کے دیکھیں جیسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جہاں رہنا چاہتی ہے، ان کو ان کی مرضی کرنے دیں۔ آپ چیتالیہ کو ویسے نہیں جانتے جیسے میں جانتا ہوں۔ ان کو آزاد کر دیں، میری جان لے لے راجا، مگر ان کو آزاد کر دیں۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، گردن راجا کی طرف موڑ لیا۔ مراد اس کا نیم رخ دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی دیر خاموش رہا تو مراد اکتا کے بولے، کہہ چکے؟ ایڈم بن محمد نے جواب نہیں دیا تو مراد نے سر جھٹکا، اس کو کھانا لا کے دو، شاید یہ چند سطور لکھ دے۔ وہ مڑا اور باہر کی طرف بڑھا۔ دوسرے سپاہی نے قدرے سراہ سیمگی سے پکارا، راجا یہ زندہ ہے؟ مراد نے اکتا کے کہا، ہاں وہ زندہ ہے، اسے کچھ کھانے کے لیے لا دو۔ وہ باہر نکلا تو عارف بھی ہے پیچھے ہو لیا۔ سیڑھیاں چڑھ کے وہ دونوں اوپر آئے تو مراد راجا فکرمند دکھائی دیتا تھا۔ مجھے اس کی کتاب لا کے دو، میں اس کی لکھائی میں خط لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شہزادی تاشا بہت زیرک واقعہ ہوئی ہیں، وہ پہچان جائیں گی۔ شاید ہمیں خط کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ایک گواہی کافی ہوگی۔ مراد سوچ رہا تھا جب وہی سپاہی بھاگا بھاگا اوپر آیا۔ راجا وہاں پر تھا۔ وہ جواب نہیں دے رہا، اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ شاید وہ مر گیا ہے۔ انسانی موت ایسا المیہ ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی ایک دفعہ ہلا دیتی ہے، چاہے وہ سخت دل اس کے منتظر ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ تینوں واپس نیچے دوڑے۔ قید خانہ ایسا ہی تعفن زدہ تھا، مگر اب کوڑ زدہ قیدی دائیں پہلو فرش پہ گرا تھا، جیسے بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گیا تھا۔ بدبو پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ دیکھو وہ سانس لے رہا ہے۔ سپاہی ہچکچایا۔ اس زمانے میں عام فہم و رویہ یہ تھا کہ کوڑ چھونے سے پھیلتا ہے۔ عارف تیزی سے تعفن زدہ کوٹری کے اندر آیا اور جھک کے اس کی گلی سڑی کلائی چھوئی۔ وہاں نبض کب کی ختم ہو چکی تھی، اس کی دھڑکن اور سانسیں بھی رک چکی تھیں۔ کوڑ زدہ آدمی مر چکا تھا اور وہ جا چکا تھا۔ عارف نے مراد کو دیکھا اور افسوس سے سر ہلایا۔ اس کی لاش کو سمندر میں بہا دو، اس راز کو یہیں دفن کر دو۔ اگر یہ بات کسی تیسرے فرد کو معلوم ہوئی تو میں تم دونوں کو مثال عبرت بنا دوں گا۔ سرد آواز میں تنبیہ کی اور آگے بڑھ گیا۔ عارف نے جھٹ سر ہلایا اور لاش کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ہی اس کوڑ زدہ لاش کو ٹھکانے لگانا تھا۔ جانتا تھا دوسرا سپاہی مدد نہیں کرے گا۔ بندھارا کا محل رات کی تاریکی میں ڈوبا تھا۔ چند کمکمے چل رہے تھے اور دیوار پہ لگی مشلیں روشن تھیں، جن کے باعث گرد و نواح میں راستہ تھوڑا بہت سجائی دیتا تھا۔ مراد قید خانے سے سلطنت محل گیا اور عشاء کے بعد وہاں سے فاتح کے ہمراہ اپنے محل واپس آ رہا تھا۔ محل کے قریب اس نے سپاہیوں کو آگے بھیج دیا، خود گھوڑے سے اتر آیا۔ لگام تھامے گھوڑے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں گھوڑے کی لگام تھامے پیدل چل رہا تھا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، اپنی مخصوص سیاہ قبا کندھوں پہ ڈالے وہ سوچ میں گم لگتا تھا۔
وفاداری تمہارے نزدیک کیا ہے وان فاتح؟ اندھیر سڑک پہ چلتے مراد نے اچانک سے سوال پوچھا تو فاتح نے محض آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کے نزدیک کیا ہے راجا؟ اپنے مفاد پہ کسی دوسرے کو ترجیح دینا، اس کے رازوں کی حفاظت کو مقدم رکھنا اور اس کا غیر مشروط ساتھ دینا۔ اگر وفا صرف یہی ہوتی تو یہ آپ مرسل کے ساتھ نبھا چکے ہیں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مراد نے چونک کے قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اتنی وفاداری تو سب آپ کے اچھے وقت میں نبھاتے ہیں راجا، وفاداری صرف یہ نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتی ہے؟ فاتح نے نگاہوں کا زاویہ اس کی طرف موڑا، سادگی سے بولا، جب راستہ تاریک ہو جائے تو الوداع نہ کہنا بلکہ ساتھ چلتے رہنا۔ وفاداری اندھیروں کے ساتھ کا نام ہے۔ مراد رک گیا تو وہ بھی ٹھہر گیا۔ دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے سڑک اندھیر پہ کھڑے تھے۔ میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ وفادار ہو فاتح؟ مراد گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں اب تک خود کو وفادار ثابت نہیں کر سکا؟ بظاہر تو تم نے سب کیا ہے، لیکن ایک امتحان ابھی باقی ہے، وہ ٹھہرا۔ بادل آسمان سے ذرا سے سمٹے تو چاند کا چمکتا ہوا کنارہ دکھائی دیا۔ ذرا دیر کو اندھیر سڑک پہ روشنی بکھر گئی۔ میں نے تمہیں برونائی کے ولی عہد کے طور پہ اس لیے متعارف کروایا تھا کیونکہ میں دیکھ چکا تھا تاشا تمہارے بغیر میری دنیا میں کبھی خوش نہیں رہے گی۔ کیا تم اس سے میری دنیا کے رواج کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہو؟ ایسی شادی جس کا علم ساری سلطنت کو ہو؟ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فاتح کے چہرے پہ چھائے سکون میں واضح دراڑ پڑی تھی۔ میں اور تالیہ ایک زمانے پہلے اس رشتے میں خود کو باندھ چکے ہیں راجا۔ میں اعلان شادی کی بات کر رہا ہوں۔ مراد کی نظریں اس پہ جمی تھی۔ اور بدلے میں مجھے آپ سے چابی کا سوال نہیں کرنا ہوگا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ ویسے بھی تمہاری دنیا میں تمہارے لیے اب کیا رہ گیا؟ تم وہاں کبھی حکومت نہیں کر سکو گے۔ فاتح چپ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں اپنا استعفیٰ واپس لے لوں گا اور دوبارہ سے۔ تمہارے لوگ اب کبھی تمہارا اعتبار نہیں کریں گے وان فاتح، مراد زور دے کر بولا۔ تمہارے لیے اب وہاں کوئی محبت، کوئی التفات نہیں بچا۔ تاشا نے بتایا تھا تمہاری بیوی مر چکی ہے، تمہارے خواب ختم ہو چکے ہیں۔ بہت جلد تمہارے بچے تمہارا نام اپنے ساتھ لگانے سے اعتراض کرنے لگیں گے، تمہاری دنیا راکھ ہو جائے گی۔ اندھیرے میں بھی وہ فاتح کی گردن میں ڈوب کے ابھرتی گلٹی دیکھ سکتا تھا۔ مگر میری دنیا، میں تمہیں ایک غیر ملکی شہزادے کے طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تم سلطان کی بیٹی سے شادی کرو گے، تم میرے بندھارا بن سکتے ہو، تم میرے ساتھ اس ملک پہ حکومت کر سکتے ہو۔ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں نے ایک دفعہ اپنے دوستوں کو بتائے بغیر آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اگر میں نے دوبارہ ایسا کیا تو وہ میرا اعتبار کبھی نہیں کریں گے۔ میں آدم کو واپس کی دنیا میں بھیج سکتا ہوں اور تم ادھر ہی رہ سکتے ہو۔ مراد بہت آرام سے کہہ رہا تھا، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مشتبہ نظروں سے راجا کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے، وہ تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہے گی۔ یعنی تالیہ کو پانے اور ایڈم کو واپس کے ماں باپ سے ملانے کے لیے مجھے ایک دفعہ پھر مراد راجا کے ساتھ پس پردہ سودا کرنا پڑے گا؟ وہ ناخوشی سے بولا، ہاں، مگر پہلے تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنی ہوگی۔ مراد معنی خیز انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گیا تو فاتح نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، مگر فی الحال مراد کا رکنے کا ارادہ نہ تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ محل میں داخل ہوئے تو اندھیر پڑے باغیچے کے سامنے برآمدے کے زینوں میں وہ منتظر دکھائی دی۔ مراد کو آتے دیکھ کے وہ تیزی سے نیچے آئی۔ بابا ایڈم کہاں ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ وہ ان کے سامنے آ رکی اور بے قراری سے بولی۔ مراد نے گہری سانس لی اور فاتح کو دیکھا۔ تم نے اسے نہیں بتایا؟ فاتح چونکا مگر بولا کچھ نہیں، جیسے سمجھ نہ آیا ہو اس بات پہ کیا کہے۔ آدم نے تندرست ہونے کے بعد مجھ سے پہلا سوال وقت کی چابی کے بارے میں کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ واپس جانا چاہتا تھا، مگر تالیہ ٹھہر گئی، بے یقینی سے مراد کو دیکھا۔ کیا مطلب بابا آپ نے؟ ہاں، میں نے اسے وقت کی چابی دے دی، وہ اپنی دنیا میں واپس جا چکا ہے۔ چند لمحے کے لیے اندھیر سیڑھیوں پہ ششدر سا سناٹا چھایا رہا۔ تالیہ اور خود فاتح بھی بے یقینی سے مراد کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ایڈم کو جانے دیا، مجھے بتایا بھی نہیں؟ یہ فاتح اور اس کی خواہش تھی کہ ایسا ہی ہو۔ وان فاتح نے چونک کے مراد کو دیکھا اور پھر تالیہ کو، جس کی بے یقین نظروں کا رخ اس کی طرف مڑ چکا تھا۔ مراد راجا اسی سادگی سے بتا رہا تھا، وہ چابی محض آدم اور فاتح کے لیے تھی۔ آدم چاہتا تھا کہ وہ تم سے ملے بغیر واپس جائے اور وان فاتح، مراد نے گہری نظروں سے دیکھا، وان فاتح واپس نہیں جانا چاہتا، وہ یہیں رہنا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ وہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر لگتی تھی، بس ٹکر ٹکر باپ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ چابی ظاہر ہے فاتح اور ایڈم کے لیے تھی، مگر زبرا سنبھل کے بولی، پھر شکایتی نظروں سے فاتح کو دیکھا، مگر آپ نے مجھے بتانا مناسب تک نہ سمجھا۔ ایڈم مجھ سے ملے بغیر یوں کیسے جا سکتا ہے؟ کیا اس نے میرے لیے ایک فکرہ بھی نہیں کہا؟ کیا اس نے کچھ کہا تھا؟ مراد نے سنجیدگی سے فاتح کو دیکھا، جیسے اس وقت فاتح وہاں موجود ہو، کیونکہ اگر کچھ کہا ہو تو وان فاتح ضرور تمہیں بتائے گا۔ مجھے اس کی وفاداری پہ شک نہیں۔ مراد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو بندھارا کا عہدہ یا سچ، فیصلہ تمہارا ہے۔ نہیں، وہ بس اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ رک کے بولا، وہ اس جھوٹ کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے یہ کہنا مشکل لگا تھا۔ کیا تم یہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ تندرست ہو جائے، واپس چلا جائے؟ مراد اپنی بیٹی کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں نے اسے واپس بھیج دیا اور وہ چلا بھی گیا، مجھ سے ملے بغیر؟
وہ ہنوز شاخ کے زیر اثر لگتی تھی۔ پھر سر جھٹکا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ پھر وہ پلٹ گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تعلیم، آداب سب آج بھلا دیے۔ تالیہ فاتح نے پکارا لیکن وہ نہیں رکی اور دور چلی گئی۔ کیا یہ تھا وفاداری کا امتحان؟ وہ مراد کی طرف گھوما اور بہت ضبط سے بولا، ہاں، اور تم اس میں پورے اترے۔ تم ملاکہ سلطنت کے بہترین بندھارا بنو گے وان فاتح۔ میں نے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں۔ مراد نے مسکرا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم نے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ تم تخت کھونا نہیں چاہتے۔ آپ نے مجھے اس کی نظروں میں ناقابل اعتبار بنا دیا ہے۔ وہ بولا تو آواز میں دکھ اور بے بسی تھی۔ مراد صرف مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا آپ کو واقعی اپنی بیٹی سے محبت ہے راجا؟ مراد کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ مڑا اور ناگواری سے فاتح کو دیکھا۔ کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میں آپ کو تخت دلاؤں گا تو میں آپ سے کچھ مانگوں گا۔ ابھی میں سلطان نہیں بنا لیکن تخت آپ کا ہی ہے۔ یہ شہزادے تو کٹ پتلی ہیں۔ فاتح سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، کہو۔ مراد نے لب بھینچ لیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مراد راجہ بنے بغیر صرف ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ مراد کے ابو چمبے سے اکٹھے ہوئے۔ یہ کس قسم کی شرط ہے؟ میں اس کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈم کو مجھ سے پوچھے بغیر واپس بھیجا ہے اور میرے لیے چابی بنائی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ ایک دن کے لیے تالیہ کے باپ بن کے دکھا سکتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اس سے اس کی مرضی پوچھ سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ واقعی اس کے باپ بن کے اس سے بات کریں گے تو آپ کو اسے ایڈم کے بارے میں سچ بتانا ہوگا۔ سچ بتائے بغیر آپ دونوں کا رشتہ کھوٹا رہے گا۔ میں نہیں مان سکتا کہ بغیر کسی بڑی وجہ کے آپ نے ایڈم کو خاموشی سے واپس بھیج دیا۔ کچھ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ مراد راجہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر گہری سانس اندر کھینچی۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ تالیہ اور فاتح کے درمیان نہیں آنا چاہتا۔ وہ چیتالیہ سے دستبردار ہونا چاہتا ہے۔ وہ اب چیتالیہ کے لیے نہیں جیے گا۔ مراد نے اس کے الفاظ دہرا دیے اور فاتح چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ یہ ایڈم کے ہی الفاظ تھے اور یہ اس کے لیے نئے تھے۔ یہ الفاظ کسی سازش، کسی منصوبے کا حصہ نہ تھے۔ اس نے ایسا کہا جو بات دونوں کے درمیان تکلف میں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی تھی، اسے ایڈم جاتے جاتے پورا کر گیا تھا۔ مراد اسے وہیں چھوڑ کے اندر آیا تو نیم اندھیر روشن راہداریاں ویران پڑی تھی۔ اسے اپنی خوابگاہ کی طرف جانے کی بجائے تالیہ کے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ کھلا تھا، پہرے دار بت بنے کھڑے تھے اور وہ پلنگ پہ بیٹھی تھی، ننگے پیر فرش پہ تھے، خود گم سم خلا میں دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ نظریں اٹھائیں، پھر نکاہت سے مسکرائی۔ کمرے میں 2 مشعلیں روشن تھیں، اس لیے اس کا چہرہ زرد روشنی میں واضح دکھائی دیتا تھا۔ تم مجھ سے خفا ہو کہ میں نے اسے جانے دیا؟ وہ اس کے پلنگ پہ بیٹھا نرمی سے پوچھا۔ نہیں، تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود سے خفا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ پہ شک کیا تھا بابا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مراد نے اپنے چہرے سے اندرونی جذبات کی خبر نہ ہونے دی اور بظاہر عام انداز میں حیران ہوا۔ کیسا شک؟ یہی کہ وہ دوا کام نہیں کرے گی یا شاید ترکیب درست نہ ہو، لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ مجھے آپ پہ کبھی شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ جب مرسل نے اپنے بھائی کو مارا تو مجھے لگا میں اس پاگل دنیا میں نہیں رہ پاؤں گی۔ میں بھی ایڈم و فاتح کے ساتھ واپس جانے کا سوچنے لگی تھی، لیکن آپ نے جو کچھ میرے دوست کے لیے کیا، اس کے بعد میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ ایڈم صحت یاب ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ مجھے یہی چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے مل کے کیوں نہیں گیا؟ مراد چند لمحے اس کا اداس چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ تمہارا دوست تھا۔ توقف کیا؟ کیا تمہارے نزدیک دوستی کیا ہے داشا؟ اس نے آنکھیں رگڑی اور سادگی سے کہنے لگی، کسی کی خوشی میں خوش، اس کے غم میں غمگین، اس کو اعتبار اور مان دینا، وفا نبھانا۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ تالیہ نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ پتہ نہیں، میں بتاؤں؟ مراد آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت وہ دوستی ہوتی ہے جس سے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں۔ تالیہ مراد اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چیتالیہ اور فاتح کے درمیان سے نکلنا چاہتا ہے۔ وہ چیتالیہ سے دستبردار ہونا چاہتا ہے اور اب وہ چیتالیہ کے بجائے اپنے لیے جینا چاہتا ہے۔ اس کا انداز گہرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہی کہنا کافی تھا۔ وہ یہ کہہ کے اٹھ گیا اور شہزادی کا پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی۔ یہ بات نہیں تھی، یہ کسی سازش، کسی جھوٹ کا حصہ نہ تھی۔ یہ ایڈم کیا کہہ گیا تھا؟ ایڈم اس کا دوست تھا، صرف دوست۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ مگر وہ ایڈم کی نظر میں کیا تھی؟ وہ خالی نظروں سے مشعل کے شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو اسرا کی گیلری میں ملا تھا۔ وہ اس کو چور سمجھتا تھا۔ وہ اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کنویں تک آیا تھا اور پھر وہ ہمیشہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ ایڈم بن محمد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، مشکل میں اس کے پاس تسلی دینے کے لیے، اس کو سمجھانے اور کبھی کبھار صرف اس کو سننے کے لیے۔ ایڈم وہ سایہ تھا جو خاموشی سے اس کی چھاؤں بنا رہتا تھا اور اسے کبھی خبر ہی نہ ہوئی۔ ایک ایک کر کے یادیں ذہن سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایڈم کا دل قدیم ملاقہ میں ٹوٹا تھا۔ فاتح جانتا تھا، وہ کیوں نہ جان پائی؟
तुमने कभी एडम को गौर से देखा है? दातन भी महसूस कर गई थी। एक वो ना कर सकी जिसकी अकल समझ इन सब से ज़्यादा थी। वो इसके इंटरव्यूज़ देखना भूल जाती थी, वो इसकी ईमेल्स के जवाब नहीं देती थी, वो इसके पास सिर्फ अपनी कहने आती थी, इसकी कभी बैठ के सुना ही नहीं करती थी। क्या वो क्या चाहता है? वो इसकी ज़िंदगी का कौन सा बर्तन था और वो इसकी ज़िंदगी में क्या थी? क्या मैं कभी इससे पूछ पाऊंगी कि इसने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? वो अभी तक सुन बैठी थी। आप किताबें नहीं पढ़ती चेतालिया? मुस्कुराता हुआ लहजा याद आया तो एहसास हुआ कि खुद भी तो एक किताब ही था। क्या वो हमेशा ये पूछा करता था कि वो इसे क्यों नहीं पढ़ती? और वो आगे से क्या कहती थी? अपने जवाब याद ही नहीं थे। ओह एडम! इसने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। एडम बिन मोहम्मद इजहार की इस अजीब तरीके से इसे उदास कर गया था। सुबह की दूधिया रोशनी मलाका के ऊंचे महलों पे फैली थी। रात की सारी स्याही को इसने धो डाला था। परिंदों का एक गोल चहचहाता हुआ बंधारा के महल के ऊपर से गुजर रहा था और वो बालकनी में खड़ी सर उठाए इनको देख रही थी। माथे पे हाथ का छज्जा बना रखा था और आंखें तेज रोशनी के बायस चंधिया रखी थी। तालिया! आवाज पे इसका हाथ नीचे आन गिरा, ठटक गई, फिर बेयकीनी से पलटी। मुराद कमरे के दरवाजे पे खड़ा था जो बालकनी में खुलता था। कितने अरसे बाद इसने तालिया को तालिया कह के पुकारा था। बाबा! वो खुशगवार हैरत से बोली, फिर इसे देखा तो मजीद चौंकी। मुराद का हुलिया पहले से मुख्तलिफ था। वो खाकी रंग की बिना आस्तीन की जैकेट में मलबूस था। इसने गहरा सब्ज पाजामा पहन रखा था। माथे पे पट्टी में बांधने की बजाय बालों को पोनी में जकड़ रखा था। ना म्यान में तलवार थी, ना हाथ में कीमती अंगूठियां, बस कंधे पे तुरकश था और चेहरे पे मुस्कुराहट। क्या तुम शिकार पे जाना चाहती हो? वो खुले दिल से मुस्कुरा दी, उस बात में सर हिला दिया। मलाका का जंगल अलोर सोंगाई के जंगल से मुख्तलिफ था जिसमें बचपन में वो जाया करती थी, मगर शायद सारे जंगल अंदर से एक जैसे होते हैं। इनमें सारे रास्ते गुम हो जाते हैं और वो जिंदा होते हैं। वो दोनों शिकार के लिबास में मलबूस, कंधों पे तुरकश उठाए जंगल में चलते जा रहे थे। ये एक रेन फॉरेस्ट था और ऊंचे दरख्तों ने ऊपर से सबज छत बना रखी थी। बामुश्किल सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पे पहुंच पाती थी। क्या तुम आदम के लिए फिक्रमंद हो? इस सबज पानी के जोड़ के किनारे पत्थर पे बैठते हुए मुराद ने सरसरी अंदाज में पूछा, फिर तुरकश उतार के नीचे रखा। नहीं बाबा, वो अपनी दुनिया में पहुंच जाए, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? वो साथ बैठते हुए बोली। अलबत्ता इसके अंदाज में उदासी थी। मुराद ने गौर से इसका चेहरा देखा। वो जोड़ की सतह पे चमकते दरख्तों का अक्स देख रही थी। मैं तुम्हें यहाँ किसी वजह से लाया हूँ। तालिया ने नजरें उठा के इसे देखा। छोटे स्याह बालों को पोनी में बांधे, वो भी शिकारियों वाले, सादा खाकी कुर्ते पाजामे में मलबूस थी। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को किसी किनारे से लगा लो। आदम जा चुका है और फातिह यहाँ रहना चाहता है। हमें चाहिए कि हम इसको अपने ख़ानदान का हिस्सा बना लें। तालिया ने ताजुब से पलकें झपकाईं। आप चाहते हैं मैं वान फातिह से शादी कर लूँ? कदर तवक्कुफ से तस्हीह की। मतलब हम अपनी शादी को जाहिर कर दें? परनाई के वलीअहद से शादी बुरा सौदा नहीं है। मुराद मुस्कुरा के बोला तो वो बस इसे देख के रह गई। बाबा, इनको अपनी दुनिया में वापस जाना है, वो यहाँ नहीं रुकना चाहते। वो रुकने पर तैयार है। तालिया की आंखें मुश्तबा अंदाज में छोटी हुई। आपने एक दफ़ा फिर इनसे पसे पर्दा कोई सौदा तो नहीं कर लिया? मैंने इससे पूछा था कि वो यहाँ रुकना चाहता है तो इसने रजामंदी ज़ाहिर कर दी। वो आदम के साथ वापस नहीं जाना चाहता था। इसमें सौदा कैसा? मगर मैं ऐसा नहीं चाहती, वो तेज़ी से बोली, फिर लब काटे। मुराद ने गौर से इसे देखा। तुम यहाँ नहीं रहना चाहती? मैं बस ये चाहती हूँ कि आप फातिह को चाबी बना दे ताकि वो चले जाएं। वहाँ इनकी ज़िंदगी इनकी मुंतज़र है, हम इनसे वो नहीं छीन सकते। कहीं तुम इसके साथ खामोशी से चले जाने का इरादा तो नहीं रखती? मुराद का लहजा खुश्क हो गया। जेरी निगाहें तालिया पे जमी थी। वो चंद लम्बे लब काटती रही, फिर गर्दन कड़ा के बोली, नहीं, अगर इनके लिए चाबी बनाने के अवज़ आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मगर वो खुद यहाँ रहना चाहता है। मैं इसे मलाका सल्तनत का बंधारा बना सकता हूँ। मुराद ने शाने उचकाए। वो बिल्कुल ठहर के इसे देखने लगी। यानी आप दोनों ने वाकई पसे पर्दा सौदा कर लिया? आपने इन्हें तख्त की पेशकश की और वो लालच में आ गए? तख्त का लालच किसे नहीं होता ताशा? तालिया ने एक नज़र इसके शिकारियों वाले हुलिये पे डाली। इसे तालिया कहना, ये लिबास, ये तुर्कश, ये जंगल का सफ़र, सब मुराद राजा अपने नए सौदे की तकमील के लिए कर रहा था। आप मुझे यहाँ लाए थे तो मुझे लगा आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मगर आप सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए एक दफ़ा फिर मुझे और फातिह को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो दुख से बोली, क्या तुम हुकूमत नहीं करना चाहती? मैं कुछ नहीं चाहती। वो रुखाई से कहती उठ खड़ी हुई। मुझे अकेला छोड़ दे ताशा। वो साथ ही उठा। आपने मुझसे मेरे दो दोस्त दूर कर दिए बाबा। एक को वक्त के पार भेज दिया और दूसरे को बेएतबार कर दिया। मैं फिलहाल तनहा रहना चाहती हूँ। वो कुताए हुए अंदाज में कहती एक तरफ को चलने लगी। तुर्कश वहीं छोड़ दिया, सीने पे बाजू लपेटे और वो दूर चलती गई। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। मुराद ने देखा और थोड़ी दूर जाके ज़मीन पे बैठ गई थी। वो मुस्कुरा दिया। वो दोनों हाथों से मिट्टी खोद रही थी। वो बचपन में अक्सर ऐसे ही करती थी। नाराज होती तो जाके दरख्तों के बीच ज़मीन पे बैठ जाती, जूते उतारती, मिट्टी खोदती और एक ऊंचा महल बनाती। वो आज भी यही कर रही थी। इसके हाथ गुस्से में तेज तेज काम कर रहे थे। वो फिर से महल बना रही थी। वो इसे वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया। दिन चढ़ने लगा था और मुराद को महल जाके बहुत से काम करने थे। इसे इस लिबास से भी छुटकारा चाहिए था जो इसने अपना अहद पूरा करने के लिए पहना था।
اس نے وان فاتح سے کیا وعدہ اپنے تئیں پورا کر دیا تھا۔ وہ دونوں اس کی مرضی کے منصوبے کے تحت چل رہے تھے اور چلتے رہیں گے۔ مراد کو مزید کسی محنت یا جہد کی ضرورت نہ تھی۔ وہ اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ وہ جنگل سے نکل کے محل کی طرف جانے والے راستے پہ چل رہا تھا جب ایک فکرہ ذہن سے ٹکرایا۔ تاشا ایک سمندری سفر پہ جائے گی جس سے وہ واپس نہیں آئے گی۔ مراد ٹھہر گیا، گردن موڑی۔ جنگل کے اس پار ساحل سمندر تھا جو ویران پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دوسرا منظر لہرایا، وہ منظر جو تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے آیا تھا۔ مٹی میں غصے پہ بیٹھی تالیہ، محل بناتے اس کے کیچڑ میں لتھڑے ہاتھ اور اس کے جوتے۔ تالیہ نے جوتے نہیں اتارے تھے۔ آپ چیتالیہ کو ویسے نہیں جانتے جیسے میں جانتا ہوں۔ مراد ایک دم پیچھے کو بھاگا۔ میں اپنی دنیا میں فریب کار تھی بابا، میرا ہنر فریب دینا تھا۔ وہ تیزی سے جنگل کی طرف واپس جا رہا تھا۔ فریب کار وہ ہوتا ہے بابا جو دوسرے کو وہ دکھائے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر طرف درخت ہی درخت ہے۔ وہ پسینے میں شرابور ان کے درمیان بھاگتا جا رہا تھا۔ مجھے صرف فریب کاری آتی ہے اور جو مجھے کرنا آتا ہے وہ مجھے ہمیشہ میری جان بچاتا رہے گا۔ وہ اس مقام تک آیا تو دیکھا مٹی کا محل آدھا بنا ہوا کھڑا ہے اور تالیہ وہاں نہیں ہے۔ مراد نے آنکھیں بند کی، زیر لب کچھ پڑا، پھر سے اندازہ ہو گیا کہ اسے کس طرف جانا ہے۔ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا۔ چند درختوں کے درمیان ایک خالی کتا تھا۔ وہاں زمین پہ ایک ڈھکن کھلا ہوا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھیلے میں کچھ ڈال رہا تھا۔ اس کی مراد کی طرف پوچھ تھی۔ قدموں کی آواز پہ وہ ٹھٹک گیا اور پھر آہستہ سے پلٹا۔ مراد کو دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ آدم بن محمد؟ مراد راجہ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کے ہاتھ تھیلے پہ رک گئے تھے۔ اس کا منہ ذرا سا کھل گیا، پھر اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور اونچی آواز میں بولا، سوری چیتالیہ، لیکن آپ کے ولن باپ کو کون کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ مراد کی نظریں ایڈم کے عقب میں اٹھی۔ وہاں زمین پہ ایک ڈھکن سا کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یقیناً نیچے سیڑھیاں تھیں کیونکہ اگلے ہی لمحے زینے چڑھنے کی آواز آئی اور پھر وہ باہر نکلی۔ مراد کو دیکھ کے اس کی رنگت بدلی۔ وہ آہستہ سے باہر نکلی۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم پکڑے گئے ہیں؟ ایڈم سرگوشی میں بولا۔ فکر نہ کرو، میرا ولن باپ اکیلا ہے، وہ اپنی زبان میں کہتی ایڈم کے سامنے آئی اور سرد مہری سے مراد کو دیکھا جس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ تو مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ آپ اپنے مقدر سے اس سے زیادہ اور کیا کر چاہتے ہیں؟ بابا کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ سلطان بن جائیں گے، وہ طنز سے بولی۔ مراد نے بے بسی بھرے غصے سے ایڈم کو دیکھا۔ تم زندہ تھے؟ وہ بالکل صحت مند نظر آ رہا تھا، اپنے پورے قد سے کھڑا تھا، ساتھ ہی بند ہونٹوں سے منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ جی راجہ، یہ زندہ تھا۔ اپنے تئیں تو آپ اسے مار چکے تھے، وہ رکھائی سے بولی۔ یہ وہ تالیہ نہیں تھی جسے مراد راجہ جانتا تھا۔ وہ کیا ہے مراد راجہ کہ ایڈم تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا، مجھے کتابوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا اور آپ نے کبھی ہم سے سچ نہیں بولا۔ ہم تینوں کو معلوم تھا کہ آپ کبھی بھی اصل ترکیب نہیں دیں گے۔ مجھے اصل ترکیب کتابوں سے معلوم ہو گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کی دوا مجھے کوڑ میں مبتلا کر دے گی، اس لیے میں نے دوا اپنی ترکیب کے مطابق بنائی تھی، آپ کی نہیں۔ گو کہ خود مجھے اور چیتالیہ کو ڈر تھا کہ ہم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں، لیکن میں سورج نکلنے سے پہلے تندرست ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری لاش دیکھی تھی۔ وہ ہمارے تیش کے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایڈم نے ابرو اچکائے۔ ہماری دنیا میں اپنی جعلی موت ظاہر کرنا بہت عام سی بات ہے۔ کوڑ کا یہی فائدہ ہے، اس کی بدبو دوسرے سپاہیوں کو قریب نہیں لگنے دیتی، صرف ہمارا بندہ قریب آتا ہے۔ تمہارا بندہ؟ مراد کا سانس تھم گیا۔ عارف، ہم نے عارف کو خرید لیا تھا، وہ اسی رکھائی سے مراد کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ عارف کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، وہ ہم نے پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ ڈھیر سارا سونا دیا اور اس نے ہمارا ساتھ دیا۔ عارف بہانے بہانے سے آپ کے سپاہی کو قید خانے سے نکال دیتا اور ایڈم اپنی جلد پہ جعلی کوڑ کا خول چڑھا لیتا۔ وہ سب اداکاری تھی۔ مراد کی آنکھوں سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ میرے سامنے اس کے لیے پریشان ہونا، وہ سب جی سب فریب تھا، لیکن میں نے آپ کو ایک موقع دیا تھا۔ وہ تنفر سے اسے دیکھ کے بولی، مجھے تالیہ سمجھ کے ملے اور مجھ سے پوچھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں آخر تک آپ سے سچ سننے کی منتظر رہی تاکہ آپ کو الوداع بول سکوں، لیکن آپ نے وہ موقع بھی گنوا دیا۔ مراد نے غصے سے انکارا بھرا، تو وہ تمہاری خواہش تھی نا کہ فاتح کی؟ میں نے کہا تھا نا آپ چیتالیہ کو نہیں جانتے۔ ایڈم مسکرا کے بولا، پتہ ہے راجہ، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی، پھر بھی مجھے لگا تھا کہ آپ کہیں گے ایڈم مر گیا ہے، وہ صحتیاب نہیں ہو سکا۔ مگر مجھے یا خود فاتح کو بھی اندازہ نہ تھا کہ آپ اسے واپس بھیجنے والا جھوٹ بولیں گے۔ آپ نے خود مجھے اپنے ہاتھوں سے کھویا ہے، اب میں بغیر کسی بوجھ کے یہاں سے جاؤں گی۔ مراد چونکا، نظریں عقب میں نظر آتے کھلے دہانے تک گئی۔ مگر تمہارے پاس وقت کی چابی نہیں ہے۔ سرپرائز! ایڈم نے گردن میں زنجیر کے ساتھ پہنی چابی لہرائی۔ مراد کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ یہ کیسے؟ کیونکہ آپ ملاقہ کے واحد جادوگر نہیں ہیں۔ آواز پہ ان تینوں نے گردن اس سمت موڑی جہاں سے وہ چلا آ رہا تھا۔ کندھے پہ تھیلا ڈالے، چہرے پہ سنجیدہ سپاٹ تاثرات سجائے، وہ تالیہ اور ایڈم کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ پھر مراد راجہ کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ آپ کو سب معلوم ہو ہی گیا ہے تو بتاتا چلوں، میں جانتا تھا آپ چابی کبھی نہیں بنائیں گے، اس لیے میں نے جان سوفوں سے سودا کر لیا تھا۔
مراد نے گہری سانس لی اور بدلے میں تم نے اسے بغاوت کی اطلاع دی اور بھاگنے میں مدد فراہم کی۔ بالکل، میں نے اس سے دشمنی ترک کر دی اور اس نے مجھے چابی بنا دی۔ مجھے یہی چاہیے تھا، اور ہاں، یہ سب میں نے اپنے دوستوں کے علم میں لا کے کیا تھا۔ وہ مراد کو دیکھتے ہوئے درستی سے کہہ رہا تھا، میں نے ایک دفعہ ان سے چھپ کے آپ سے سودا کیا تھا، لیکن میں اب وہ انسان نہیں رہا جو مصلحتوں پہ فیصلے کروں۔ میں جن چیزوں سے آزاد ہو چکا ہوں، میں اپنی غلطیوں سے سیکھ چکا ہوں۔ وہ تینوں شانہ بشانہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ تینوں کی نظروں میں مراد راجہ کے لیے سرد مہری تھی۔ اس نے غصے بھری بے بسی سے انہیں دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ غداری کی، مجھے دھوکہ دیا۔ اس کا مخاطب فاتح تھا۔ وہ میری بیٹی ہے، اسے میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں تخت میں حصے دار بنا رہا تھا، میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے، میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا راجہ۔ اور تم تاشا، اس نے دکھ سے تالیہ کو دیکھا، تم میرے پاس آئی تھی اور کہا تھا تم ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہو، کیونکہ آپ نے فاتح سے ان کی یادیں چھین لی تھی۔ آپ کے اس سودے کی وجہ سے کتنے مہینے میری زندگی جہنم بنی رہی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں کوئی شہزادی نہیں ہوں راجہ، یہ میری دنیا نہیں ہے، نہ میرے اور آپ کے درمیان سچائی کا تعلق ہے۔ میں KL کی ایک عام سی تالیہ ہوں، مجھے اب محلوں میں رہنے کی خواہش نہیں رہی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور جنگل میں اپنے سامنے کھڑے اکیلے مراد کو دیکھا۔ میں پچھلی دفعہ گئی تھی تو آپ سے ناراض تھی، اکتائی ہوئی تھی۔ اس دفعہ ناراض نہیں ہوں، مجھے آپ سے جو محبت تھی وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن مجھے وہ اب تکلیف نہیں دے گی۔ آپ کو چھوڑنا تکلیف دہ نہیں ہے۔ مراد نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، اس کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور بے بسی تھی۔ آپ اپنے ساتھ لاؤ لشکر نہیں لائے، اچھا ہے، لاتے بھی تو آپ ہمیں نہیں روک سکتے تھے مراد راجہ۔ ہم اپنی دنیا میں واپس جا رہے ہیں، ایک دفعہ دروازہ بند ہو گیا تو آپ اسے نہیں کھول سکیں گے۔ فاتح نے اب ان دونوں کو اشارہ کیا اور وہ دونوں سپاٹ نظروں سے مراد کو دیکھتے کھلے دہانے کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے اتر گئے۔ ڈھکن ابھی تک کھلا تھا۔ مجھے آپ کے لیے افسوس ہے راجہ، میں جانتا ہوں بیٹی کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو موقع دیا تھا اپنی بیٹی کی نظروں میں سرخرو ہونے کا، لیکن خیر، الوداع مراد راجہ۔ اس نے گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا جو درختوں کے پتوں کے جھروکوں سے بدکت نظر آتا تھا۔ الوداع ملاقہ، یہ کہتے ہوئے مڑا اور کھلے دہانے کی طرف بڑھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ مراد اس کی طرف لپکا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، مراد راجہ نے کوئی نوکیلی شے اس کی کمر میں کھونپ دی تھی۔ وقت تھم گیا، درختوں سے پرندے چھپاک سے اڑ گئے۔ فاتح کے منہ سے کرا بھی نہیں نکلی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ پہلو میں درد کی ناقابل برداشت لہر اٹھی تھی، بصارت دھندلا گئی تھی۔ مراد نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، جاؤ، میں نے تم تینوں کو آزاد کیا، اور یہ تمہاری غداری کا بہت چھوٹا بدلہ ہے۔ یہ کہہ کے مراد سیدھا کھڑا ہوا، تنفر سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے پہلو پہ ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا، جنگل کی زمین پہ اس کا لہو ٹپکتا دکھائی دے رہا تھا۔ فاتح بہت ضبط سے پہلو پہ ہاتھ رکھے اٹھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ مراد منتظر تھا کہ فاتح اس پر حملہ آور ہوگا، مگر فاتح نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ تم تالیہ کے باپ ہو اور میں تمہارا قاتل نہیں بننا چاہتا۔ ایک نفرت بھری نظر اس پہ ڈال کے وہ دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ مراد نے اسے سیڑھیاں اترتے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ پھر اس نے ڈھکن بند ہوتے دیکھا۔ وقت کے ان تمام مسافروں کا قصہ تمام ہو چکا تھا، وہ اپنی بیٹی کھو چکا تھا۔ اس نے قدم موڑ لیے، اس کا رخ سلطنت محل کی جانب تھا۔ اپنی کتاب کا آخری صفحہ تحریر کرو، ابن ابی بکر۔ کچھ دیر بعد وہ فوارے کے ساتھ کھڑا تھا، دور افق کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا مورخ جو ہنگامی محکم پر بلوایا گیا تھا، کبھی حیرت سے راجہ کی بکھری بکھری حالت دیکھتا اور کبھی سر جھکا کے تیز تیز لکھنے لگ جاتا۔ لکھو کہ مراد راجہ نے برونائی کے ولی عہد سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ وہ دونوں بحری سفر پہ روانہ ہو گئے، لیکن مذاق مذاق میں شہزادی نے ایک جادوئی سوئی ولی عہد کو کھونپ دی۔ ولی عہد کا خون بہتا گیا، وہ زخم کی تاب نہ لا کے مر گیا، اور اس غم کے باعث تاشا نے اس نے خود کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد تاشا کو کسی نے ملاقہ میں نہیں دیکھا، وہ اس بحری سفر سے کبھی لوٹ کے نہیں آئی۔ جس وقت مراد جنگل سے باہر جا رہا تھا، وہاں فاتح پہلو پہ ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا۔ تالیہ اور ایڈم نیچے موجود تھے، اس قدیم دروازے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایڈم کے ہاتھ میں چابی تھی جس سے وہ تالا کھول رہا تھا۔ تالیہ نے گہری نظر اس پہ ڈالی اور آہستہ سے بولی، تم نے اپنی جعلی موت کے وقت بابا سے جو کہا وہ پلان کا حصہ نہیں تھا، تمہاری وہ بات کہ تالیہ، اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوک دیا، وہ بات ہم وقت کے اس پار کریں گے۔ مگر ایڈم، کیا وہ، میں نے کہا نا، ہم وہ بات KL میں کریں گے۔ وان فاتح، آپ آ گئے، گڈ، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ وہ پہلو پہ ہاتھ رکھے زینے اتر رہا تھا، چہرے پہ تکلیف کو ضبط کرنے کے آثار تھے۔ ایڈم جو ساتھ ساتھ تالا کھول کے دروازہ دھکیل رہا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ تالیہ نے بھی چونک کے اسے دیکھا۔ فاتح، وہ بے یقینی سے اس کی طرف بڑھی، اس کا بازو تھاما، پہلو پہ رکھے اس کے ہاتھ خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ تالیہ نے جگہ کو چھوا تو اس کی انگلیاں بھی سرخ خون سے بھیگ گئیں۔ یہ بابا نے کیا ہے؟ اس کی بے یقینی صدمے میں بدلی، ان باتوں کا وقت نہیں ہے، تالا کھل چکا ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔
وہ قدرے سختی سے کہہ کے آگے بڑھا، آپ زخمی ہیں۔ ایڈم ہکا بکا رہ گیا۔ چلو ایڈم جلدی کرو، وہ تکلیف برداشت کرتا تیزی سے چوکھٹ کی طرف جا رہا تھا۔ ایڈم نے بھی پیچھے قدم بڑھائے۔ جلدی چلو۔ بابا نے یہ کیسے کیا؟ اس کا صدمہ اب غصے میں بدل رہا تھا، رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ بابا نے اس آدمی پہ حملہ کیا جو میرے لیے سب کچھ تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور زینے پھلانگتی اوپر کو لپکی۔ چیتالی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایڈم کی اکتائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ڈھکن ابھی بند نہیں ہوا تھا، اس نے پوری قوت سے اسے ہٹایا، سر باہر نکالا۔ مراد راجہ؟ وہ غصے سے گرائی، مگر سامنے جنگل کا فرش تنہا تھا۔ مراد دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آواز پہ بھی نہیں پلٹا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، وہ اس کا گریبان پکڑ کے اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن یہ اس سب کا وقت نہیں تھا۔ اگر دروازہ بند ہو گیا تو وہ یہیں پھنس جائے گی۔ بدک در ضبط کر کے وہ تیزی سے واپس آئی۔ بھاری دروازہ دھیرے دھیرے چوکھٹ کے قریب جا رہا تھا۔ وہ چوکھٹ سے لگنے ہی والا تھا جب تالیہ نے اسے زور سے دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے گھستے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایڈم، فاتح! اس نے اندھیرے میں پکارا۔ جواب نہ دار۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، پیر زینوں سے ٹکرایا۔ وہ اندھیرے میں ٹٹولتی اوپر چڑھنے لگی۔ آخری زینے کے اوپر ڈھکن تھا۔ تالیہ نے اسے کھولا اور باہر نکلی۔ وہ سڑک کے کنارے پہ کسی مین ہول سے باہر نکل رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے ذہن کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے گردن گھمائی۔ وہ جدید ملاقہ کی ایک سڑک تھی۔ دور دور تک دکانیں اور ریستوران بنے نظر آ رہے تھے۔ سڑک پہ دو رویہ ٹریفک رواں دواں تھا۔ رات کا وقت تھا اور اسٹریٹ لائٹ جگمگا رہی تھی۔ سامنے ایک بورڈ نظر آ رہا تھا، جونکر اسٹریٹ، اور آگے مڑنے کا نشان تھا۔ یعنی وہ جونکر اسٹریٹ کے قریب تھی۔ جونکر اسٹریٹ وہ جگہ تھی جہاں سے ذوالکفلی کا گھر تھوڑا ہی دور تھا، یعنی وہ درست مقام پہ تھی۔ اسے ذوالکفلی کے تہہ خانے سے نکلنا چاہیے تھا۔ وہ یہاں سے کیوں نکلی؟ وہ کپڑے جھاڑتی اٹھی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر کوئی ارد گرد تھا بھی نہیں۔ ایڈم، فاتح! اس نے زیر لب فکر مندی سے آواز دی۔ وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ پلٹ کے مین ہول کو دیکھا تو وہاں زمین برابر ہو چکی تھی، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تینوں ہمیشہ ساتھ جاتے اور ساتھ نکلتے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، فاتح کا خون ابھی تک ان پہ لگا تھا۔ اسے پھر سے فکر ہونے لگی، اسے ذوالکفلی کے گھر جانا چاہیے، وہ دونوں یقیناً وہاں سے نکلے ہوں گے۔ وہ تیزی سے جونکر اسٹریٹ کی سمت چل دی، گردن میں موجود کپڑا سر پہ پہن لیا۔ وہ ایک مفرور ملزمہ تھی، اسے احتیاط سے کام لینا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک جگہ اونچی سی LED آویزاں تھی، اس پہ کوئی میچ دکھائی دے رہا تھا۔ تالیہ نے چلتے چلتے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ کونے میں تاریخ اور وقت لکھا آ رہا تھا، اتوار 22 جنوری۔ وہ مسکرائی۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ تینوں ذوالکفلی کے تہہ خانے سے وقت کے سفر پہ نکلے تھے، اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ واپس آ گئی تھی۔ مگر وہ دونوں کہاں تھے؟ وہ چلتے چلتے جونکر اسٹریٹ پہ آ گئی۔ وہاں بہت رش تھا، لوگوں کا ہجوم چلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکراتی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی گئی۔ اتنا عرصہ قدیم علاقہ میں رہنے کے بعد یہ سب نیا نیا لگ رہا تھا۔ ٹریفک، لوگوں کا انداز، عمارتیں، یہ وہی جونکر اسٹریٹ تھی جہاں وہ ان گنت دفعہ آئی تھی، لیکن جدید زمانے کا شہر کتنا منفرد تھا۔ ماضی بالآخر پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنے کے لیے آزاد تھی۔ اسٹریٹ میں ایک جگہ وہ ٹھہر گئی، گردن موڑی تو بائیں جانب ایک کافی کوکو کی مہک یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ذوالکفلی کے گھر جانے کے لیے کافی لے لینی چاہیے، وہ راستے میں پیتی جائے گی۔ بیٹھ کے پینے کا وقت نہ تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اسے کریڈٹ کارڈ کا نمبر یاد تھا جسے وہ استعمال کر سکتی تھی۔ وہ کاؤنٹر پہ گئی تو بارسٹہ نے اسے خوش آمدید کہا۔ تالیہ نے اس کو آرڈر لکھوایا، خود دروازے کے ساتھ ایک میز پہ جا بیٹھی۔ خدا کرے یہ مجھے نہ پہچانے۔ وہ فاتح اور ایڈم سے ملنے سے پہلے گرفتار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کافی شاپ کی مرکزی دیوار پہ ٹی وی اسکرین نصب تھی، اس پہ نیوز بلیٹن نشر ہو رہا تھا۔ تالیہ کی نظریں وہاں اٹھی تو واپس مڑنا بھول گئیں۔ اسکرین پہ ایک تھائی آدمی ایک ملے آدمی سے ہاتھ ملاتا نظر آ رہا تھا۔ ملے آدمی کو وہ پہچانتی تھی، اسے ہی تو وہ پہچانتی تھی۔ نیوز کاسٹر پس منظر میں کہہ رہی تھی، تھائی لینڈ کے بادشاہ کا استقبال کرنے ملائیشیا کے وزیر اعظم وان فاتح خود نیچے تک آئے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب تالیہ مراد کو احساس ہوا کہ کچھ غلط تھا۔ وہ چند لمحے ٹکر ٹکر اسکرین پہ نظر آتے فاتح کو دیکھے گئی۔ 3 پیس میں ملبوس مسکراتا ہوا فاتح رامزل مختلف نظر آتا تھا۔ پھر اس کی نظریں سست روی سے شاپ کی اطراف میں اٹھیں۔ یہ جگہ مختلف تھی، یہ جگہ اس جونکر اسٹریٹ سے مختلف تھی جو اسے یاد تھی۔ اس نے اشارے سے بارسٹہ کو بلایا۔ آج 22 جنوری ہے نا، اتوار کا دن؟ تالیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ بارسٹہ نے مسکرا کے اثبات میں سر ہلایا۔ جی آج اتوار ہے، 22 جنوری 22 جنوری 2017، رائٹ؟ بارسٹہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں چھمبا در آیا۔ نہیں، یہ 2023 ہے۔ اس کے الفاظ نے تالیہ مراد کی سانسیں روک دیں۔ نہیں، یہ 2017 ہے، تم مذاق کر رہے ہو، ہے نا؟ وہ میز پہ زور سے ہاتھ مار کے بولی۔ اس کے چہرے پہ بے پناہ خوف سمٹ آیا۔ سوری میم، میں سمجھا نہیں، یہ 2023 ہے۔ بارسٹہ اسے عجیب الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تاریخ بہت سے لوگوں کو پوچھتے تھے، لیکن سال کون پوچھتا تھا؟
तालिया की आंखों में पानी भरने लगा। इसने बेयकीनी से स्क्रीन को देखा। वहाँ मलाइशिया का वज़ीर आज़म अब थाईलैंड के बादशाह के साथ अशाइये में मसरूफ़ नज़र आता था। इसके दोनों बच्चे इसके हमरा खड़े थे, टीन एज सिकंदर और जोलियाना। वो दोनों बड़े हो चुके थे, उम्र में भी, कद में भी। 6 साल गुजर चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। बारिस्ता हैरत से इस लड़की को देख रहा था। ये नहीं हो सकता। इसका दम घुटने लगा, आंखों के आगे धुआं छाने लगा। वो तेज़ी से उठी, गर्दन पे हाथ रखा, गहरे गहरे सांस लेती बाहर आई। फिर शॉप के आगे फुटपाथ पे बैठ गई। ये मुमकिन नहीं था। 6 साल कैसे गुजर सकते हैं? वो वक्त मैं इसी मकाम पे वापस क्यों नहीं आई थी? ये नहीं, ये झूठ था, ख्वाब था। इसने आंखें बंद की। अभी वो जाग जाएगी। इसने आंखें खोली, सब वैसा ही था। वक्त ने सारे हिसाब उल्टे कर दिए थे। वो चंद लम्हे के लिए गुस्से में रात के पीछे भागी थी। जब वो वापस आई तो दरवाज़ा चौखट से लग चुका था। इसने इसे खोल लिया क्योंकि इसका ताला खुल चुका था। ये जाने क्या बात थी, लेकिन जब इसने इसे खोला तो वहाँ एडम और फाते नहीं थे। चंद लम्हों के फ़र्क ने जदीद दुनिया में बरसों का फ़र्क डाल दिया था। लोग जोंकर स्ट्रीट में गुजर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, और तालिया मुराद सुन सी फुटपाथ पे बैठी देख रही थी। अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे।